मारूफ बहुत हसीन लड़की थी, ऐसी कि जिसे देखकर इंसान नज़र पलटना भूल जाए। और दुल्हन बनी हुई तो वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। सारी रस्मों के बाद अपनी दिल की बेताबियां लिए जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मेरे वालिद ने मुझसे कहा, तुम अभी बाहर ही रुको, मुझे बहू से एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे बाबा की ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी थी। भला रात के इस पहर इन्हें मेरी बीवी से क्या ज़रूरी बात करनी थी, जो कल दिन के वक्त नहीं हो सकती थी। मैं चुप सा हो गया। वो जल्दी से मेरे कमरे में चले गए और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैं बाहर खड़ा था। पहला ख्याल मुझे ये आया कि मारूफ क्या सोचेगी कि रात के इस पहर मेरे ससुर का इसके कमरे में क्या काम है। फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है वो मेरे वालिद की दोस्त की बेटी है, बाबा से भी बेतकल्लुफ़ होगी, अल्ट्रा मॉडर्न भी है, शायद इस बात को इतना बुरा ना समझे। बहरहाल ये बात मेरी अक्ल से बालातर थी। मैं 1 माह पहले ही अमेरिका से अपने गांव पहुंचा था कि मेरे जागीरदार बाप ने मेरे आने की खुशी में बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम किया, जहां अपने ख़ानदान और हम पल्ला लोगों को मदऊ किया था। वो दावत ख़ास इसलिए रखी गई थी कि मेरे बाबा अब मेरी शादी करना चाहते थे, इसलिए सब लोग मेरे वालिद की तरह बड़े बड़े जागीरदार थे या फिर सियासतदान। वो सब अपनी फैमिली के साथ इस दावत में आए थे। मुझे मेरे बाबा ने कहा था, जिस लड़की को तुम पसंद करोगे उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मुझे हमसफ़र के लिए एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की पसंद थी, इसलिए मुझे बाबा के दोस्त की बेटी गजाला पसंद आई थी। वो बहुत हसीन तो ना थी, लेकिन धीमे मिजाज की पढ़ी लिखी लड़की थी। पूरी दावत में मैं इसी से बातचीत करता रहा। वो मुझसे कहने लगी, आप अपने वालिद से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने इसे ताज्जुब से देखा था, क्योंकि मैं देखने में बिल्कुल अपने वालिद की तरह था। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो सब यही कहते हैं कि मैं अपने वालिद जैसा हूँ। वो कुछ घबरा सी गई। कहने लगी, मैंने तो यूं ही सरसरी सी बात की थी। जब मैंने इसे कहा कि वो मुझे पसंद है तो वो फिर से मुझे हैरान होकर देखने लगी। फिर कहने लगी, मुझे लगा कि आप अपने वालिद की तरह हुस्न परस्त होंगे। मुझ जैसी आम सी लड़की आपको शायद पसंद ना आए। मुझे इस लड़की की बातें उलझाने लगी थीं, क्योंकि मेरे वालिद ऐसे हरगिज़ नहीं थे, क्योंकि मेरी वालदा बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थीं और वो मेरे वालिद की वाहिद बीवी थीं। बाबा मेरी अम्मी से बेहद मोहब्बत करते थे, इनका बहुत ख्याल रखते थे। मेरी वालदा आदतन कुछ खामोश तबी खातून थीं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थीं। हालांकि हमारा जागीरदाराना माहौल था, दूसरी या तीसरी शादी करना फ़ख्र समझा जाता था, लेकिन मेरे वालिद ने दूसरी शादी नहीं की थी। मैंने रात को ही बाबा को गजाला के बारे में अपनी राय दी थी, लेकिन इनके चेहरे पर गजाला के नाम से एक रंग आकर गुजर गया था। वो नागवारी से कहने लगे, वो तो इतनी हसीन नहीं है। तुम्हें सारी खूबसूरत लड़कियां छोड़कर वो लड़की पसंद आई है। तुम रहने दो, तुम्हारे लिए मैं खुद लड़की पसंद कर लूँगा। चंद दिन बाद मेरी शादी बाबा ने अपने एक बिजनेसमैन दोस्त की बेटी से कर दी। मैं इस शादी से खुश था, क्योंकि मारूफ भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन थी मॉडर्न। मेरे वालिद आधे घंटे बाद कमरे से बाहर निकले थे और मुस्कुरा रहे थे। फिर कहने लगे, बहू बहुत खूबसूरत है, इसका ख्याल रखना। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और मैं अपने कमरे में चला गया। सामने मारूफ भी बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी, अपने हाथ में पहने कंगन देख रही थी। मुझे देखकर इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मैं इसके सामने बैठ गया। मुझे कुछ ये भी तजस्सुस हो रहा था कि आखिर मेरे वालिद आधा घंटा मेरी नई नवेली दुल्हन से क्या बातें करते रहे थे। मैंने मारूफ की तारीफ करने के बाद इससे पूछा कि बाबा तुमसे क्या कह रहे थे। इसने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया। कहने लगी कि कंगन मुझे अंकल ने तोहफे में पहनाए हैं, है ना खूबसूरत। मैंने वो कंगन देखे, वो वाकई खूबसूरत थे। मैंने कहा, हाँ बहुत खूबसूरत हैं। वो कहने लगी, हाँ मुझे भी बहुत पसंद आए हैं। अंकल कह रहे थे कि इनके ख़ानदानी कंगन हैं और इस कंगन को ससुर ही अपनी बहू को पहनाता है। ये बात मेरी वालदा ने मुझे पहले कभी नहीं बताई, या शायद ये बात इतनी अहम ना थी कि मुझसे जिक्र किया जाता। मेरे वालिद एक बहुत अच्छे इंसान थे। फिर मैंने इसे मुंह दिखाई में हीरे की अंगूठी पहनाई। वो बहुत खुश थी। लेकिन सुबह मेरी आंख मारूफ की सिसकियों से खुली थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। इसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी था। वो बेतहाशा रो रही थी, अपने बाल नोच रही थी। इसका आरामदेह लिबास भी जगह जगह से फटा हुआ था। मैं हड़बोंग तरीके से उठ बैठा।
میری ایک دن کی دلہن کا یہ حشر کس نے کیا تھا؟ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ معروف سے پوچھوں کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے جاگتا دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے اس طرح کے رد عمل سے میں حیران ہوا تھا۔ کہنے لگی، تم انسان نہیں ہو، جلاد ہو، جانور ہو۔ وہ جارحانہ انداز سے چلا کر بولی۔ میں نے کہا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ وہ مجھے تعصب سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تمہارے علاوہ کون ہے جو اس کمرے میں آ سکتا ہے؟ میرے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک تم نے کیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور میں کیوں ایسا سلوک کروں گا؟ مجھے تو کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے طلاق چاہیے۔ مجھے تم جیسے سفاک انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں یہ سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، دیکھو معروف، تمہیں میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن معروف میری کوئی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ کہنے لگی، رات کو تمہارے اندر کا درندہ باہر آ جاتا ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرا بلاوا میرے بابا کی طرف سے آیا تھا۔ میرے والد سخت پریشان تھے۔ معروف ان کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے خود کو چادر سے لپیٹ رکھا تھا۔ میری والدہ بھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھیں اور میرے والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کہنے لگے، ظفر، مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ میرے بہت پیارے اور بہترین دوست کی بیٹی کا میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا تھا، اور تم نے تو وہ جہالت دکھائی ہے کہ میں اپنے دوست سے بھی نظریں نہیں ملا سکتا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، لیکن معروف روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی کہ وہ اب میرے ساتھ ایک پل نہیں رہے گی۔ میرے والد نے ڈرائیور کو بلوایا اور کہا، بی بی جی کو پوری عزت کے ساتھ ان کے میکے چھوڑاؤ۔ ڈرائیور کمرے سے چلا گیا تو میرے والد نے معروف سے کہا کہ ابھی تم واپس جاؤ، میں تمہیں ظفر سے طلاق دلوا دوں گا۔ وہ چلی گئی اور میرے والد مجھے گھورنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قسم کے شخص نکلو گے۔ تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے والد کی بات سن کر انہیں بہت کہا، میں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا یہ حشر کس نے کیا تھا۔ میں معروف کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ چند دن بعد جب میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ تم نے معروف کو طلاق کیوں نہیں دی، میں نے کہا، مجھے معروف سے بات کرنی ہے۔ رشتے کوئی تماشا تو نہیں ہے کہ توڑ دیے جائیں۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھا کس وجہ سے وہ مجھ سے طلاق لے رہی تھی۔ وہ بات بالکل بے بنیاد تھی، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا تھا۔ پھر وہ مجھ پر کیسے اتنا بڑا الزام لگا سکتی تھی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہمارے درمیان کب ہوا۔ میرا ذہن گزری ہوئی رات کا لمحہ لمحہ یاد کرنے لگا، لیکن مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا کوئی غیر انسانی سلوک ایک لڑکی کے ساتھ کیا ہو۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ لڑکی اچھی نہیں ہوگی، ویسے بھی ماڈرن تھی، ہو سکتا ہے شہر میں کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر ہو۔ میں نے بھی معاملے پر طول نہیں کھینچی اور اسے طلاق دے دی۔ لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میرے والد نے 4 ماہ بعد ہی میری شادی پھر سے اپنی ہی برادری کی جاگیردار فیملی کی ایک لڑکی سے کر دی۔ وہ بھی بے حد حسین تھی۔ اس بار نہ جانے کیوں میں کچھ دست بضب کا شکار تھا۔ کافی دیر رات کو کمرے میں ہی نہیں گیا۔ خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ معروف یقیناً کسی اور کو پسند کرتی ہوگی اور اس کے گھر والوں نے اس کی شادی زبردستی مجھ سے کر دی ہوگی، اور اس نے اپنا یہ حلیہ خود ہی بگاڑا ہوگا تاکہ مجھ سے جان چھوٹ جائے۔ خود کو باتوں سے بہلانے کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو میرے والد میرے کمرے سے مسکراتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ اس بار بھی انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بہو بہت خوبصورت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے والد خاندانی کڑے پہنانے اندر کمرے میں گئے ہوں گے۔ اندر میری بیوی راشدہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ شرمائی شرمائی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی وہی کنگن تھے جو پہلے میرے والد نے معروف کو پہنائے تھے۔ میں نے اس سے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ میں اسے کیسا لگا ہوں۔ میرے سوال پر اس نے میری جانب ہچکچاتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگی، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں آنے والے خیال کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، مجھے تم ایک بات صاف صاف بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے بھی کوئی مرد ہے؟ میرے سوال پر وہ مجھے حیرت اور کچھ ناگواری سے دیکھنے لگی۔
بولی جس خاندان سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں عورت صرف اپنے شوہر سے ہی پیار کرتی ہے، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی بات پر میں مطمئن سا ہو گیا تھا۔ میں نے منہ دکھائی کی چین راستہ کو پہنائی، اس سے محبت کا اظہار کرنے لگا کہ جب اس کے سوال نے مجھے گڑبڑا کر رکھ دیا۔ کہنے لگی، آپ کی پہلی بیوی ایک رات بعد ہی کیوں بھاگ گئی تھی؟ میں اب اسے کیا جواب دیتا؟ میں نے اسے کہا وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے اگلے ہی روز چلی گئی۔ وہ افسوس کرنے لگی۔ میں نے کہا میں نے اس لیے تم سے پہلے ہی یہ بات پوچھ لی کہ تم بہت اچھی ہو، مجھے پہلے ہی تم جیسی لڑکی کو ہی پسند کرنا چاہیے تھا۔ معروف ماڈرن فیملی سے تھی، بہرحال میں نے لیمپ کی بتی بجھا دی۔ میں اس موضوع کو زہر بحث لانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن صبح پھر سے میرے ساتھ وہی ہوا تھا۔ راستہ کا حلیہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر گہری کھرونچوں کے نشان تھے، اس کے بال بری طرح سے بگڑے ہوئے تھے، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ مجھے نفرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تم انسانی روپ میں درندے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ایک عورت کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ راستہ کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کے بازو پر بھی زخموں کے نشان تھے، اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پورے بیڈ پر بکھری پڑی تھیں، اس کے کان سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بھی وحشیانہ سلوک کیا گیا تھا۔ مجھے خود پر حیرت ہوئی کہ کیا یہ سب میں نے کیا ہے؟ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے اپنے رشتے کی ابتدا بڑی محبت سے کی تھی، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب تو میں بے حد پریشان سا ہو گیا تھا۔ میرے والد نے اس بار مجھے بہت ڈانٹا تھا، لیکن انہیں میں کیسے یقین دلاتا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا؟ کافی دن میرے والد نے مجھ سے بات تک نہیں کی، کہتے یا تو تم نفسیاتی مریض بن گئے ہو یا پھر تمہارے کمرے میں کوئی جن یا چڑیل کا بسیرا ہے۔ میں ایسی بات پر بالکل بھی کان نہ دھرتا۔ اگر میں نے اپنے ہی بند کمرے میں اپنی بیوی کی یہ حالت نہ دیکھی ہوتی، شاید میرے کمرے میں جنات کا بسیرا تھا اور میرے سونے کے بعد ہی وہ جن میری بیوی کے ساتھ یہ سب کرتا تھا۔ میں اب سنجیدگی سے اس مسئلے پر سوچنے لگا تھا۔ پھر چند دن بعد میں نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور اسے پوچھنے لگا کہ کیا گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جو جنات کے وار سے بچا سکے۔ میرا ملازم شام تک ایک عامل کو لے آیا۔ اس شخص نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا اور پھر کئی گھنٹے بعد میرے کمرے سے باہر آیا، کہنے لگا تمہارے کمرے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات تو میرے لیے اور بھی تشویشناک تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی کچھ عرصہ شادی ہی نہیں کروں گا، لیکن مجھے گاؤں کی ایک لڑکی پسند آ گئی۔ میں کھیتوں میں یہ دیکھنے گیا تھا کہ کسان ٹھیک سے ہماری زمینوں میں کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ وہیں مجھے وہ حسین دوشیزہ نظر آ گئی جو کھیتوں سے ذرا ہٹ کر بنے باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پتھر مار مار کر پھل توڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے ملازم کے ذریعے اس لڑکی کا پتہ لگوایا۔ وہ ہماری ہی زمینوں پر کام کرنے والے کسان کی بیٹی تھی۔ میں نے سوچا وہ گاؤں کی لڑکی ہے، اس لیے میرے ساتھ گزارا کر لے گی۔ جب میں نے اپنی پسند بابا کو بتائی تو کہنے لگے میں اب یہ رسک نہیں لینا چاہتا، لوگ تو یہی کہیں گے کہ تمہارے والدین نے تمہاری تربیت کیسی کی ہے، اور دوسرا کسانوں جیسی نیچ ذات میں تم اپنی خواہش تو پوری کر سکتے ہو، لیکن بیوی تم ہم پلہ ہی بنا سکتے ہو۔ لیکن جب میں نہ مانا تو میرے والد نے مجبوراً اس کسان کو بلا کر میرے رشتے کی بات کی تھی۔ وہ کسان بہت خوش سا ہو گیا تھا۔ میری شادی زرینہ سے کروا دی گئی۔ وہ لڑکی کم عمر تھی، اس لیے شاید رات کی میری بے باکی سہ نہیں پائی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ لڑکی میرے برابر میں بے حال لیٹی ہوئی تھی، ویسی ہی زخمی تھی۔ جب کافی دیر وہ نہیں اٹھی میں پریشان سا ہو گیا۔ وہ لڑکی مر چکی تھی، یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً مجھے شہر بھیج دیا اور کہنے لگے جب تک میں نہ کہوں گاؤں مت آنا۔ میں خود بھی اپنے آپ سے ڈر گیا تھا، شاید مجھے کوئی ذہنی بیماری تھی جس کی وجہ سے میں بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ مجھے کچھ یاد بھی نہیں ہے، کہ میں بہت سوچتا کہ شاید مجھے کچھ یاد آ جائے، لیکن میرا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ مجھے اس کسان کی بیٹی کا سوچ سوچ کر پچھتاوا سا ہونے لگا تھا۔ میں کیسے ایسی سفاکی دکھا سکتا ہوں؟ بہرحال میں اب سوچ چکا تھا کہ اب کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، لیکن 2 ماہ بعد ہی مجھے میری خواہشات تنگ کرنے لگیں۔ میں نے سوچا کہ اگر شادی کر لی تو دلہن مر جائے گی، اس لیے میں شہر کے ایک مشہور نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔
اسے جب میں نے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ سن کر حیران پریشان سا ہو گیا۔ کہنے لگا، میں نے پہلی بار یہ بات سنی ہے۔ آپ شادی کی رات جو کچھ بیوی کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ بھول کیسے سکتے ہیں؟ پھر اس نے کہا، اگر ایسا بھی ہے وہ باتیں آپ کے شعور میں ضرور محفوظ ہوں گی۔ اس نے مجھے ایک بیڈ پر لٹا دیا، پھر مجھ سے سوالات پوچھنے لگا۔ اس کے جواب دیتے ہوئے میں سو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ شخص مجھ سے کہنے لگا، آپ نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ سن کر میں حد درجہ پریشان تھا۔ پھر اس نے مجھے ایک اور حل بتایا جسے سن کر میں بدحواس سا ہونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگے، تم فکر مت کرو۔ کوٹھے کی طرف رخ کیا۔ وہاں میں نے پہلی بار شراب پی تھی، لڑکیوں کا رقص بھی دیکھا تھا۔ میں نے پیسے دیے اور وہاں کی ایک لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے ایک کمرے میں چلا گیا، لیکن مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ نہ جانے میں نیند کے گہرے غلبے کی وجہ سے اس لڑکی کے ساتھ بھی نہ جانے کیا کر گزروں گا۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی، صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ لڑکی بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ میں نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا، تو وہ کہنے لگی، تم ایک اچھے انسان ہو، تم نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ یہ جواب سن کر میں دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس گیا، اسے ساری بات بتائی تو جس بات کا انکشاف ڈاکٹر نے مجھ پر کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں گاؤں واپس آ گیا۔ میرے والد کہنے لگے، میں نے بہت مشکل سے یہ معاملہ دبایا ہے۔ میں نے کہا، میری شادی کر دیں، میں بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگے، اب تمہیں کوئی بھی رشتہ نہیں دے گا۔ میں اپنے باپ کی منت کرنے لگا، پھر وہ مان گئے۔ پھر ایک خوبصورت لڑکی میری بیوی بنی، میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے رات میں ہی اپنے کمرے میں کیمرہ فکس کر دیا تھا۔ صبح پھر میری بیوی کا وہی حال تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئی میں نے اپنا کیمرہ کھول لیا اور وہ ویڈیو دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے میں ویڈیو دیکھتا جا رہا تھا میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ایک رات جاگ کر گزار دی۔ میری شادی کی آدھی رات دلہنوں کے ساتھ گزرتی اور باقی کی رات کے 3 بجے مجھے لاؤنج میں کچھ آہٹوں کی آواز آنے لگی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے والد لاؤنج سے باہر نکل رہے تھے، میں ان کے پیچھے جانے لگا۔ وہ حویلی کی پچھلی جانب چلے گئے جہاں ایک کمرہ موجود تھا جہاں تالا لگا ہوا تھا۔ میرے والد نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ جب میں دروازے کے پاس پہنچا تو وہ پہلے سے تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوا سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری سابقہ 3 بیویاں اس قید خانے میں موجود تھیں۔ میں یہ دیکھ کر جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ میری 2 بیویاں میکے چلی گئی تھیں اور ایک مر گئی تھی، لیکن وہ تو اس قید خانے میں تھیں اور بہت بری حالت میں تھیں، انہیں رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ میں نے ویڈیو میں بھی یہی دیکھا تھا کہ رات کو میرے سونے کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرا باپ میرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ایک رومال میرے منہ پر رکھا جس کی بو سے میں بے ہوش ہو گیا، اور اندھیرے میں ہی وہ میرے ہی بیڈ پر لیٹ کر میری ہی بیوی کے ساتھ جانوروں والا برتاؤ کرتا تھا، اور وہ لڑکی سمجھتی تھی کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ دنیا کے سامنے وہ شریف بنا ہوا تھا اور اس کی سوچ اور نظر بہت گندی تھی۔ خوبصورت کم عمر لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے وہ مجھے استعمال کر رہا تھا۔ مجھ سے یہ کہتا کہ لڑکیاں اپنے میکے چلی گئی ہیں، لیکن انہیں قید خانے میں بند کر کے رکھا تھا، اور کسان کی بیٹی اس وقت مری نہیں تھی، بے ہوش ہوئی تھی، لیکن میرے سامنے اسے مردہ ظاہر کر دیا۔ اب میں انہیں اپنے سامنے دیکھ چکا تھا۔ مجھے اس نفسیاتی ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ تمہارے والد پہلی رات تمہاری بیوی کے پاس خلوت میں کیا کرنے چاہتے ہیں، بہو کو تحفہ وہ سب کے سامنے بھی دے سکتے ہیں۔ میرے باپ کا گھناؤنا روپ میرے سامنے آ چکا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر میرا باپ بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا اور ان لڑکیوں کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ میرے باپ کی ہوس نے مجھے ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے غزالہ سے شادی کر لی اور اسے پوچھا کہ وہ میرے والد کے بارے میں کیسے یہ سب جانتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد نے اسے بتایا تھا کہ یہ شخص دنیا کے سامنے شریف بنتا ہے، لیکن یہ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتا ہے، کیونکہ تمہارے والد میرے والد کے ساتھ کئی بار کوٹھے پر بھی جا چکے تھے، اور میرے باپ نے ان لڑکیوں کو بھی دیکھا تھا جن کے ساتھ تمہارے والد نے یہ سلوک کیا تھا۔ وہ شخص ایک نفسیاتی مریض تھا۔ میرے والد کی حقیقت نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ انسان کی نفسی خواہش جب بے قابو ہو جاتی ہے تو وہ انسان سے جانور بن جاتا ہے۔
اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔